अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में मंगल की रात और अक्टूबर की 28 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और अक्टूबर की 29 तारीख है। खबरें काफ़ी हैं। सीधा खबरों ही की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर पेशावर से आई है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। खबर यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने अपने 9 डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि एप्लीकेशंस कम थी। यानी जो यूनिवर्सिटी का कहना है कि इनके रूल्स के मुताबिक अगर किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन्स के लिए 15 से कम दरखास्तें आए, तो उनको हम ज़ीरो दरखास्तें समझते हैं और वहाँ पर फिर एडमिशन्स बंद कर दिए जाते हैं। बेसिकली इन डिपार्टमेंट्स ने बैचलर स्टडीज़ की क्लासेस को ख़त्म कर दिया। जो डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि बंद किए गए हैं फ़िलहाल, उनमें डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एनालिटिक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, और होम इकोनॉमिक्स है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबर है। इससे पहले भी खबरें आती रही हैं कि पेशावर यूनिवर्सिटी और मुल्क की दूसरी जो जामियात हैं, वहाँ पर तनख्वाहों के मसाइल हैं, वहाँ पर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है, वैसे भी पाकिस्तान में ओवरऑल जो एनवायरनमेंट का बुरा हाल है। और फिर सबसे बढ़कर बात ये है कि ये एक और बहुत ख़तरनाक इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है, क्योंकि पाकिस्तानी जो इकॉनमी है, ये जॉब्स नहीं क्रिएट कर रही। इसके अंदर बहुत बड़ा मसला आया हुआ है। आज वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक बड़ी ही खौफनाक और तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी उस तेजी से नहीं बढ़ रही जिस तेजी से इसको बढ़ना चाहिए और जिस तेजी से इसको नई नौकरियों के मौके पैदा करने चाहिए। वेल, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट 2023-24 में थी, वो 3% थी। फिर 2024-25 में 3.4% तक पहुंची। लेकिन वो कहते हैं कि ये बिल्कुल कोई ग्रोथ रेट नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपको हर साल तकरीबन 1.5 मिलियन नौकरियां जो आपको चाहिए, जो चूंकि आपकी वर्क फोर्स में हर साल इतनी ही तादाद में कोई 1.6 मिलियन नए जो वर्कर्स हैं वो आपकी वर्क फोर्स में शामिल होते हैं। यानी उनको नौकरियां चाहिए और वो नौकरियां नहीं हैं। वजह यही है कि चूंकि ये नौकरियां नहीं हैं, तो वो बच्चे जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं, वहाँ पर स्टडीज़ में अपनी कोई डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं, वो स्कोप को देखते हैं कि हमारे लिए तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कि एंथ्रोपोलॉजी में कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो नौकरियां कहाँ से पैदा होंगी। वैसे भी हर तरफ बजट का जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, हमारे यहाँ वैसा स्पेंडिंग नहीं है मुख्तलिफ अहम इदारों में, तो उसकी वजह से नौकरियां कम पैदा हो रही हैं। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है उस इकोनॉमिक स्टेगनेशन का जिसका इस वक्त पाकिस्तान शिकार है। और वर्ल्ड बैंक वार्निंग दे रहा है। इससे पहले सितंबर में भी वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है। और अब ये खबर आना कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं है, ये नाकाफ़ी है। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और आपका जो सोशल फैब्रिक है, जो पहले से अच्छा खासा फ्रैक्चर्ड है, उसके ऊपर ये नए प्रेशर्स डालेगा। बड़ी तशवीशनाक खबर है। आई होप कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट तमाम कम अज़ कम सियासत को बालाए ताक रखकर कम अज़ कम एजुकेशन के ऊपर थोड़ा तवज्जो दें और नौकरियों यानी इकॉनमी पर तवज्जो दें, इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल दुनिया के बरक्स हो रहा है। यानी दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात की जाती है, वहाँ पर उसके लिए प्लानिंग की जाती है, नए कारखाने लगाए जाते हैं, लेकिन उन सब के लिए ज़रूरी है कि अमन लाया जाए। अब इस वक्त तकरीबन आधे पाकिस्तान में तो शोरिश फैली हुई है। यानी अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से कोई 42% है। तो यहाँ पर तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा बदअमनी है। अब इन हालात में इन दो सूबों में तो कहीं पर भी नए कारखानों का लगना किसी मुआवजे से कम नहीं होगा। अगर वो लग भी जाए तो उनका चलना भी किसी मुआवजे से कम नहीं होगा। और फिर उसके बाद तो जो नए बच्चे जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी तालीम को बरकरार रखना चाहते हैं और उसमें डिग्री हासिल करना चाहते हैं, वो डिस्करेज होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी तशवीशनाक बात है और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। और ये भी ज़ाहिर करता है कि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में हालात कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। बेसिकली सारी की सारी कंज्यूमरिज्म पर चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका तकरीबन बैठा हुआ है। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होगा, तो आपकी इकोनॉमी की जो शरह नमू है, वो हमेशा से मुतासर होगी, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करके या खानों खाबों पर ज़्यादा पैसा लगाकर इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दे सकते। इसके लिए आपको रियल ग्रोथ चाहिए, और रियल ग्रोथ लार्ज और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उसको सस्टेन करने में है।
اور وہ دونوں جو ہیں آج اس وقت کافی زیادہ چیلنجز کا شکار ہیں، جبکہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر پہلے اس تالابوں کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور پھر حکومتی پالیسیز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر ہوتا کیا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ بری خبر ہے۔ ساتھ ہی آج استنبول سے خبر جو آئی، سب کو معلوم ہے، اب تو ہر طرف یہ زبان زد عام ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات ہوئے، 3 دن تک مذاکرات ہوئے، لیکن ان میں کوئی نتیجہ نہ نکل پایا، یعنی بنیادی طور پر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا اللہ تارڑ، انہوں نے آج ایکس پر ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے طالبان کے ساتھ بات چیت کی، لیکن وہ جو ہے اس کے سلسلے میں کچھ زیادہ سیریس نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو افغان سائڈ ہے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان پر توجہ دیتی، وہ دوبارہ جو مین ایشو ہے یعنی دہشت گردی، اس سے ہٹ کر دوسرے ایشوز کی طرف چلی جاتی تھی، اور ساتھ یہ کہ وہ بہت زیادہ کابل کے ساتھ رابطے کر رہے تھے، اور ان کی جو بات چیت تھی وہ کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، جس کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہ نکل پایا۔ گویا یہ جو بات چیت ہے، اس کا جب یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال کے لیے یہ ایک ایفرٹ جو ہوئی ہے یہ ناکام ہوئی ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں ملکوں نے مکمل طور پر بات چیت کو ختم کر دیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی نادانی ہوگی دونوں جانب سے اگر وہ بات چیت کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیں، لیکن چونکہ ایسا ابھی تک کوئی اعلان بھی نہیں آیا، تو ہمیں یعنی یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ بات چیت شاید جاری رہے، لیکن اس میں کچھ عرصہ اور لگے۔ جبکہ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ محمد آصف، جن کے اوپر مجھے ہمیشہ بہت زیادہ اعتراض اسی وجہ سے رہتا ہے کہ خواجہ آصف کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ یہ ہے کہ ماحول کو خراب کرنے، برباد کرنے میں انہوں نے ہمیشہ بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ابھی عطا اللہ تارڑ کے جو ٹویٹ ہے یا ان کے بیان کی سیاہی نہیں سوکھی تھی کہ خواجہ آصف کا بیان جو ہے وہ آ گیا سامنے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے حالات نے کروٹ بدلی ہے، اس کے بعد پھر 50 سال سے جو پاکستان کی سرزمین پر افغان بیٹھے ہیں، ان کو واپس جانا ہوگا، اور یہ کہ ہمیں اپنی معیشت کو ان کے قبضے سے چھڑانا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس بیان کی ضرورت نہیں تھی خواجہ صاحب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے آئی ایم شور، کیونکہ اختلافات تو ہیں، بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن میرے خیال میں دونوں جانب سے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید بات چیت کے لیے ابھی بھی کہیں نہ کہیں اسپیس موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ دونوں ممالک دوبارہ بات چیت شروع کریں گے، اور جو اپنے معاملات ہیں ان کو ٹھیک حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ طالبان سے جو پاکستان تقاضا کر رہا ہے، جو ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بالکل غلط نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ حق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح افغانستان کا یہ حق ہے، کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر ایسے لوگوں کو پاکستان پروٹیکشن دے رہے ہیں جو کہ طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو یقیناً پاکستان کو ان کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن پاکستان تو اس کے لیے ہمیشہ سے میرا خیال ہے تیار ہوگا، طالبان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ایون جو یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جب تک نہیں آ رہی تھی، تو اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، جن میں ایک وجہ میری رائے میں وہ بھی ہے کہ جہاں پر کہیں نہ کہیں سرحد کا نام آئے گا، اور جہاں سرحد کا نام آئے گا طالبان کو اس سے مسئلہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ جب دوحہ میں بات چیت ہوئی تھی، اور جو قطر کی فارن منسٹری نے جو بیان جاری کیا تھا اور اس میں پاک افغان سرحد کا ذکر تھا، تو اس پر طالبان نے اعتراض کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قطر نے اس اعتراض کو مانا اور اس کو حذف کر دیا۔ تو پاکستان کی سفارتکاری میری رائے میں وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ کمالی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ پاکستان اور اس خطے کے لیے بالکل بری خبر ہے۔ یہاں پر انسٹیبلٹی مزید بڑھ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو متاثر علاقے ہوں گے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہیں۔ چونکہ ان مذاکرات کے حوالے سے نہ افغانستان کی جانب سے کوئی ٹرانسپیرنسی موجود ہے، نہ پاکستان کی جانب سے، لہذا اس پر ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے، لیکن یہ رائے ضرور دے سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کی ناکامی اس خطے کے لیے بہت بڑی خطرناک خبر ہے، یہ بالکل ٹھیک خبر نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں، اور وہ ممالک جن کے ساتھ پاکستان نے بڑے سیکیورٹی کے معاہدے کیے ہوئے، یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے، جن کے ساتھ پاکستان نے ڈیفنس معاہدہ کیا ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو افغانستان نے تو پاکستان پر حملہ کیا، سعودی عرب نے آج تک اس کو کنڈیم تک نہیں کیا۔ اور پھر انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے جو بڑے صاحب ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، پامائے تمام جو ہماری سیکیورٹی کے، یعنی جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ بھی گئے ہوئے تھے، ایم بی ایس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تصاویر ویڈیوز ہر طرف موجود ہیں، اور اس میں یقیناً ماحول بھی اچھا تھا، کچھ پرومیسز بھی کیے گئے، لیکن پرومس تو آج سے چند سال قبل $10 ارب کی گوادر میں آئل ریفائنری کا بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ کیا کبھی مکمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ اسی طرح اور بہت سارے وعدے وعید کیے گئے
جو آج تک ان کو یعنی وہ حقیقت نہ بن سکے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ان وزٹ سے کچھ نکلے، لیکن اب تک کچھ نہیں نکلا۔ پاکستان نے ایک اگریمنٹ کیا انتہائی غیر شفاف طریقے سے، اور اس کے بعد پھر پاکستان وہ کام کر رہا ہے جن کے بارے میں پاکستان میں آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، جن میں کہ سب سے اہم چیز وہ کہ جو اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا سوال ہے۔ اسرائیل کو میرا خیال ہے تسلیم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر اسرائیل اس خطے میں ایک آزاد فلسطینی ریاست بنا دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے بالکل ویسے ہی نارمل ریلیشنز ہو سکتے ہیں جس طرح کے ایک زمانے میں پاکستان کے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نہیں تھے، جہاں پر کرکٹ بھی نہیں کھیلی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد جب اپارتھائڈ کا نظام ختم ہوا تو دنیا اس کے ساتھ نارمل ہو گئی۔ تو پاکستان اور اسرائیل کے جو فیوچر کے تعلقات ہیں وہ نارمل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو شرط ہے وہ وہی ہے کہ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ لیکن جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں، کل بھی میں نے اس پر ذکر کیا تھا کہ پاکستان باقاعدہ ایکٹیولی اس کا نام تو شامل کیا گیا ہے کہ پاکستان ہی کی فوج جائے گی آذربائیجان اور انڈونیشیا کی فوج کے علاوہ، لیکن پاکستان کی حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی باقاعدہ کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی، پاکستان خاموش تھا۔ پھر ایک مرتبہ خواجہ صاحب ہی بولے، اور بولے ایسے کہ پاکستان کنسیڈر کر رہا ہے اور اس پر ابھی غور کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کون غور کر رہا ہے اس پر، کیونکہ غور کرنے کی اجازت کس کے پاس ہے، کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس پر غور کر کے اس پر ڈیبیٹ کر کے کوئی فیصلہ کر سکے، بالکل ویسا فیصلہ جو کہ یمن کی جنگ سے پہلے جب سعودی عرب نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنی افواج پاکستان بھیجیں، سعودی عرب بھیجیں، تو پاکستان کی پارلیمان میں اس پر باقاعدہ بحث ہوئی تھی اور پھر پاکستان نے انکار کر دیا تھا۔ کیا ایسا اس مرتبہ نہیں ہو سکتا؟ اس پر تو بات بھی نہیں ہو رہی، لیکن بات اس بات پر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے شاید 10,000، کم از کم 10,000 فوجی جائیں، کچھ کہتے ہیں 20,000 تک فوجی جا سکتے ہیں۔ اور یہی 20,000 کا نمبر جو انڈونیشیا کے جو صدر ہیں، جو بنیادی طور پر فارمر جنرل ہیں اور ورچوئل ڈکٹیٹر وہ بھی ہیں، وہ بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں کہ انڈونیشیا 20,000 فوجی بھیجنے کو تیار ہے۔ اور کچھ ایسا ہی حال اذربائیجان کا ہے۔ اذربائیجان تو ویسے بھی اسرائیل کا اس خطے میں سب سے بڑا اتحادی اذربائیجان ہے، کیونکہ اسرائیل کا تقریباً 40% تیل اذربائیجان سے جاتا ہے ترکی کے راستے۔ وہ ترکی جس کی فوج اسرائیل کو اپنی سرزمین پر اور غزہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ فوج کس راستے سے جائیں گے، میرا خیال ہے مصر کے راستے سے غزہ میں داخل ہوں گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا یعنی اس کے پروٹوکولز کیا ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے۔ اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے اتنی خوفناک ہو سکتی ہیں کہ جب افغانستان میں جہاد شروع ہو رہا تھا، جب اس وقت کے جہادی جرنیلوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اس جنگ میں کودنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی تقریباً کوئی 2 نسلیں اس میں ہر قسم کی انہیں تباہی دیکھی، ایک مرتبہ پھر یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ بھی بہت زیادہ کانسیکوینشل ہے، اور اس کے اوپر چونکہ پاکستان میں کوئی اوپن بحث ہوئی نہیں ہے تو اس لیے اس کے اوپر سوالات مزید اٹھتے ہیں۔ میں نے کل ایک بات کی تھی پارلیمنٹ کے حوالے سے کہ اس کا اپروول نہیں لیا گیا، کہاں پارلیمنٹ میں بات چیت ہوئی، میں نے سوال اٹھایا تھا۔ تو ہمارے دوست جو میرے ویورز ہیں، آپ لوگ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ کامنٹ بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے کامنٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک ہمارے دوست ہیں محمد علی عزیز 9131، یہ ان کا جو ایڈریس اس کے اوپر آیا ہے، انہوں نے ایک بہت اچھا کامنٹ کیا، میں وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ جہانگیر کھٹک، ٹو یور کوشچن وائی ڈڈ دا پارلیمنٹ ناٹ اپروو دا ڈپلائمنٹ آف ٹروپس ان غازہ، یو شوڈ بی اویئر دیٹ پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری ہیو بین ربر اسٹیمپنگ دا ہائبرڈ ریجیمز illegal ایکشنز اینڈ پالیسیز۔ یعنی وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس پارلیمنٹ سے متعلق ہے جو کہ بنیاد، اور اس جوڈیشری سے متعلق ہے جو کہ ربر اسٹیمپ کے طور پہ کام کر رہی ہے، یعنی جو ہائبرڈ رجیم اس وقت چل رہی ہے اس کی ہر قانونی اور غیر قانونی، بلکہ ان کے تو سارے جو اقدامات ہیں غیر قانونی ہیں، ان کے اوپر یہ اپروول کا اسٹیمپ لگا رہی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ انہوں نے لکھا کہ فرسٹ بائی اسٹیلنگ دا فیبرری 2024 الیکشنز اینڈ فارمنگ اے fraudulent فارم 47 گورنمنٹ، پھر اس کے بعد انہوں نے فروری 2024 کے الیکشن کو چوری کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک چوری کی فارم 47 کی حکومت بنائی۔ سیکنڈ، پاسنگ دا 26th امینڈمنٹ اینڈ ڈسٹرائنگ دا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، اور پھر اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے منظور کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے، آزادی ہے، اس کو سلب کر لیا۔ بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن یو شوڈ آسک از وائی Arabic speaking troops are not being deployed in Gaza۔ پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ غزہ میں
عربی بولنے والے ٹرپس کو کیوں نہیں لایا جا رہا؟ کیوں اذربائیجانی بولنے والے، اردو بولنے والے اور انڈونیشیا کی زبانیں بولنے والے ٹرپس کو لایا جا رہا ہے؟ بڑا سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے. بیکاز اب یہ اس کا جواب وہ خود لکھ رہے ہیں. بیکاز ٹو اوائڈ دا بیک لیش فرام عرب نیبرس دے پلان ٹو ڈس آرم اینڈ kill all Hamas fighters and blame the massacre on Pakistan and Azerbaijan, who will be paid handsomely by Trump. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افواج ہیں ان کو بنیادی طور پر وہاں پر حماس کی تباہی کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر بلیم سارا پاکستان اور آذربائیجان کے ٹروپس پر آئے گا، اور پیسے جو ہیں وہ صدر ٹرمپ ان کو بہت سارے دیں گے. تو پاکستان کا جو یہ حال ہے، یہ جو کامنٹ آیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کامنٹ ہمارے جنرل سینٹیمنٹس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ریفلیکٹ کرتا ہے. ایک پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا اباؤٹ ٹرپس کہ جو یہاں پر جائیں گے، انہوں نے لینگویج کی بات کی، لیکن میں تھوڑا اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ جن 3 ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ تینوں ممالک میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ورچوئل ڈکٹیٹرشپ ہے. آذربائیجان میں ایک خاندان کی حکومت ہے، کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، تو وہاں پر تو ڈیموکریسی وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ بہت ہی کم دیکھا جا سکتا ہے. انڈونیشیا کا بھی یہی حال ہے، وہاں پر بہت زیادہ عوامی جذبات، منفی عوامی جذبات پائے جاتے ہیں اس سابق جرنیل کے خلاف جو اس وقت وہاں کا صدر ہے. اور ساتھ پھر پاکستان میں ایک ہائبرڈ نظام ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، لیکن شہباز شریف کی اوقات یہ ہیں کہ شہباز شریف خیبر پختونخوا کے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو مبارکبادی کا فون کرتے ہیں. وہ چیف منسٹر ان کو کہتا ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں. تو جو پرائم منسٹر ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. کس سے پوچھ کر بتاتے ہیں؟ آپ کو جواب دیں، لکھیں کہ انہوں نے کن سے پوچھا ہوگا. اور پھر اس کے بعد گیس واٹ، جو اس الیکٹڈ چیف منسٹر کو، جو کہ تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے، پورے صوبے کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو ایک مرتبہ پھر آج اڈیالہ جیل سے باہر رکھا گیا. ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. سہیل افریدی کو آج جو خبر ہے کہ وہ یہی ہے کہ ان کو اجازت مل گئی کہ جی عمران خان کی جو بہن وہاں گئی تھی ان سے ملنے. تو اس کے بعد پھر جو پیغام یہ آیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی چھوٹی سی کابینہ بنا لیں اور آپ اپنا کام شروع کریں، جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم وہاں پہ کام تو شروع ہوگا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی اوقات ہیں، اور بالکل ایسی ہی اوقات پاکستان کی عدلیہ کی بھی ہیں. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کرائی جائے، لیکن جیل میں بیٹھا ایک شخص، بلکہ آپ کہتے ہیں 2 اشخاص ہیں، ایک باوردی ہے اور دوسرا بغیر وردی کے ہے، اور دونوں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ مانا جائے گا کہ نہیں، اور وہ فیصلہ نہیں مانتے. گویا وہ پاکستان کے تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں کے مینڈیٹ پر کو منہ چڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ عدالت کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ وہ عزت اور احترام نہیں دے رہے جس کا وہ یعنی سہیل آفریدی ڈیزرو کرتے ہیں. آپ ان سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، ڈزنٹ میٹر، لیکن کم از کم آئین اور قانون کو تو فالو کریں، جس کو فالو نہیں کیا جا رہا. لیکن بیک ٹو غزہ، غزہ میں جو کچھ یہاں پر یہ جو ہماری جو بیسیکلی ورچوئل ڈکٹیٹرشپس جو ہیں وہ اپنی افواج بھیجیں گی، تو وہاں پر چونکہ بات چیت نہیں ہو رہی، تو اس کو آپ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. میں 2 نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہمیشہ کے لیے جب بھی کانفلکٹ زونز میں دوسرے ملک کی ممالک کی افواج جاتی ہیں تو وہ ایز پیس کیپرز جاتی ہیں. یعنی یو این پیس کیپرز آپ اس وقت بھی دیکھیں تو افریقہ کے کم از کم 4-5 ملکوں میں آج بھی یو این کے پیس کیپرز موجود ہیں. لیکن جو غزہ فوج بھیجائی جا رہی ہے وہ پیس کیپنگ فورس نہیں ہے، اس کا نام ہے اسٹیبلائزیشن فورس، غزہ اسٹیبلائزیشن فورس. اب سوال یہ ہے کہ پیس کیپنگ فورس اور جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. تو جو پیس کیپنگ فورس ہے، میں ان کی ڈیفینیشن ڈھونڈ رہا تھا انٹرنیٹ پر. وہ کیا تھا کہ جو پیس کیپنگ فورس ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ٹو مینٹین اور مانیٹر پیس آفٹر سیز فائر اور پیس ایگریمنٹ، یعنی کسی بھی امن معاہدے کے بعد امن کو قائم رکھنے کے لیے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے پیس کیپرز رکھتے ہیں. اٹس پرائمری گول از ٹو پریونٹ ریزمپشن آف کانفلکٹ اینڈ کریٹ کنڈیشنز فار لاسٹنگ پیس. یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ جنگ نہ شروع ہو اور یہاں پر امن قائم رہے. اس کے کی فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اس کے اندر پیس کیپنگ فورس کے جو کام ہوتے ہیں اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک یہ کہ یہ نیوٹرل اینڈ لائٹلی آرمڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں، یہ ایک سائڈ کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس ہلکا پھلکا اسلحہ ہوتا ہے صرف سیلف پروٹیکشن کے لیے. اور ڈپلائڈ ود کانسینٹ آف آل پارٹیز انوالوڈ ود کانفلکٹ. تو جو اس کانفلکٹ میں جتنی بھی پارٹیز انوالوڈ ہیں ان کے کانسینٹ سے، ان کی آمادگی سے شامل ہوتے ہیں اس کام میں. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ focuses on monitoring ceasefires, disarming combatants, protecting civilians and supporting humanitarian aid. یہ ان کا مین کام ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی سیز فائر کو مانیٹر کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا،
جو کمبیٹنٹس ہیں ان کو ڈس آرم بھی کرتے ہیں کچھ جگہوں پر، اور ساتھ پروٹیکٹنگ سویلینس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور سپورٹنگ ہیومینیٹیرین ایڈ اور انسانی امداد کی جو پروٹیکشن ہے وہ بھی دیتے ہیں ان کو۔ یو این پیس کیپنگ مشنز جو ہے اس وقت کانگو میں، جیسے میں آپ کو کہا، لبنان کا میں نے ذکر کیا، یہ اس وقت بھی وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان کی فوج ان میں شامل ہے۔ اور پھر ساتھ جو اس کی فورس ہے، یعنی کتنی طاقت یہ استعمال کرتے ہیں، کہ یہ گولی کتنی چلا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لمیٹڈ یوزلی ان سیلف ڈیفense اور ٹو پروٹیکٹ سیویلینز انڈر امیننٹ تھریٹ، یعنی یہ گولی صرف اس صورت میں چلاتے ہیں کہ جب یہ اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہے ہوں یا سیویلینس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں، ورنہ جنرلی یہ نہیں کرتے ایسا۔ جبکہ اسٹیبلائزیشن فورس اسے کہتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ ریسٹور اور انفورس اسٹیبلٹی، یعنی ایک علاقے میں استحکام کو ریسٹور کرے یا انفورس کرے، یعنی اس میں طاقت بھی شامل ہے، ان ایریاز ویئر کانفلکٹ از آن گوئنگ اور پیس ہیز ناٹ یٹ بین فلی اچیوڈ، یعنی ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر کہ مکمل طور پر امن نہیں آیا ہوتا، وہاں پر یہ جا کر انفورس کرتے ہیں۔ اور ان کا فوکس کس چیز پر ہوتا ہے؟ ان کا فوکس ہوتا ہے سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اور ری بلڈنگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس۔ تو بیسیکلی ان کے تین چیزوں پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، ایک سیکیورٹی، دوسرا دہشت گردی کے خلاف جو ان کی کاروائیاں، اور تیسرا انسٹیٹیوشن بلڈنگ یا اداروں کی تعمیر نو۔ اور ان کے جو کی فیچرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ آفن یہ دے آر مور ملٹرائزڈ، یعنی ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہوتا ہے، اور یہ آفینسو آپریشنز کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سیلف ڈیفenس میں چلتے ہیں، یہ آپریشنز کرتے ہیں، میں آپریٹ وداؤٹ فل کانسنٹ آف آل پارٹیز، اور یہ بھی کہ یہ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی چاہے نہ چاہے، ان کی مرضی ہے جا کر کسی کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں۔ ٹاسکس ان کے کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کے ٹاسک ہو سکتے ہیں نیوٹرلائزنگ آرمڈ گروپس، نیوٹرلائزنگ آرمڈ گروپس یعنی مسلح جتھوں کو جو ہے ختم کرنا بھی ان کا کام ہے، سپورٹنگ لوکل سیکورٹی فورسز اینڈ ری بلڈنگ گورننس کیپیسٹی۔ باقی تو ٹھیک ہے کہ گورننس کیپیسٹی وغیرہ، ایگزامپل جو ان کی وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نیٹو کی جو اسٹیبلائزیشن فورس ان بوسنیا تھی، وہ آپ اس کو دیکھیں تو وہ نیٹو کا کام تھا کہ وہاں پر انہوں نے فورس استعمال بھی کی تھی، یا کولیشن آپریشنز ان عراق میں جو 2003 سے 2011 تک کولیشن آپریشنز تھے، ان کا بھی وہاں پر انہوں نے وہ کردار ادا کیا تھا، یا نیٹو کی جو فورسز تھیں افغانستان میں، انہوں نے بھی یہی کردار ادا کیا تھا۔ تو پرویکٹیو اور اوفینسو آتھورائزڈ ٹو یوز ملٹری مینس ٹو انفورس آرڈر، اور ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ اپنی مرضی سے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آرڈر کو دوبارہ لا سکتے ہیں یا امن عامہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے بہت بڑا ایک فرق ہے، جو کہ پیس کیپنگ اور اسٹیبلائزیشن فورس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ پاکستانی فوج جا رہی ہے وہاں پر، تو پاکستانی فوج اگر وہاں پر ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس موجود ہیں غزہ میں، ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے، تو اس میں یقیناً حماس اور دوسرے گروپس جو وہاں پر موجود ہیں ان کے خلاف بھی ہوگی لڑائی۔ تو یہ کام تو گزشتہ 2 سالوں سے اسرائیل کر رہا تھا، اب اسرائیل وہاں سے نکل رہا ہے، غزہ کو 2 حصوں میں پریکٹیکلی تقسیم کیے جانے کا پروگرام ہے، جو وہ حصہ جہاں پر کہ اسرائیلی فوج ہوگی، اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر ری بلڈنگ ہوگی، وہاں پر نئی تعمیرات ہوں گی، وہاں پر سب کچھ بنایا جائے گا، جبکہ وہ حصہ جو کہ دوسرا آدھا حصہ جو کہ تباہ حال ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر اس کو ویسے کا ویسے ہی رکھا جائے گا، اور شاید یہ فورسز کو وہیں پر رکھا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایک ایسی آگ میں اپنی فورسز کو دھکیل سکتا ہے کہ جس سے کہ کانسیکوینسز شاید ان لوگوں کو بھی نہ معلوم ہو جنہوں نے کہ اس کو پلان کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے جو نیت ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی ہو، لیکن نتائج کے بارے میں کوئی سرٹن نہیں ہے، اس کی وجہ کہ بہت اچانک یہ پروگرام بنایا گیا ہے، اور اچھا پروگرام ہے، یعنی امن لانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن روڈ میپ جو ہے وہ ہیزی ہے، اس میں کافی زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کلیئرٹی کتنی آتی ہے، اور آئی ہوپ کہ پاکستانی ریاستی ادارے جو ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ وہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی پارلیمان میں تو کسی نے ابھی تک ایک لفظ اس پر نہیں کہا، تو لہٰذا وہی اس کے رسپانسبل بھی ہوں گے، کانسیکوینسز کے بھی وہی رسپانسبل ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو 10 مرتبہ سوچنا چاہیے، اور اس کو پارلیمان میں لانا چاہیے، وہاں پر اس پر کھلی بحث ہونی چاہیے۔ بے شک ان کیمرہ ایک آپ وہاں پر ایک بریفنگ بھی ارینج کر سکتے ہیں، اور ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت اچھی ریزنز ہیں تو بے شک آپ بھیجیں، ضرور بھیجیں، لیکن قوم کا کانسنٹ تو لینا، اس کے بغیر اگر آپ بھیجیں گے تو ہمیشہ سوالات اٹھیں گے، اور وہ سوالات ایسے ہوں گے جو ان کے کانسیکوینسز شاید ہماری آنے والی نسلوں کو فیس کرنا پڑے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔